अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल्स यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। आज 3 अप्रैल सन 2024 है। आज के वीलॉग में मैं पाकिस्तान भर में और ख़ास तौर पर पंजाब में जो एक निगाहबान के नाम से जो गरीब लोगों की मदद का प्रोग्राम जारी है, उसके हवाले से गरीब लोगों को दरपेश मुश्किलात के बारे में बताना चाहता हूँ। तो आज मेरे उसमें जो है वो हमारे ही घर में काम करने वाली एक बहुत ही मुअज़्ज़ज़ ख़ातून हैं, जो मेहनत कश तबके से ताल्लुक़ रखती हैं। मैं एक वाज़े करता चलूँ कि 2 नौकरानियाँ जो हैं वो काम करती हैं। तो ये जो हैं ये हमारी बहन जो हैं ये कपड़े धोती हैं। तो ये इनके बारे में हालात हम सब जानना चाहेंगे कि ये जो निगाहबान प्रोग्राम चीफ़ मिनिस्टर साहिबा मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने जो शुरू किया है, उसमें कि ये फैज़याब हो सके, इनको क्या क्या मुश्किलात पेश आईं, ये ले भी सके या नहीं। तो इस हवाले से भी कि मुमकिन है कि ये बात हुक्मरानों तक पहुँचे कि हम ये तो चाहते हैं कि हुक्मरान चाहते हैं कि लोगों की इमदाद हो, लेकिन नीचे ऐसा एक सेटअप है, ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है, जो कि वो उस खुश उसलूबी से नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हमारे तखमीने के मुताबिक निसफ से ज़्यादा लोग जो हैं वो महरूम रहते हैं और वो जो हकदार हैं वो जो है वो हुकूमत की इस पॉलिसी से फ़ायदा नहीं उठा सकते। नाज़रीन इकराम, आइए हम अपनी इस बहन से बात करते हैं कि बहन जी ये बताएं कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसरीन। ऊँची आवाज़ में नसरीन जी, ज़ोर से बोलिए। नसरीन नसरीन नाम है आपका। अच्छा, आप कहाँ रहती हैं? मैं अलशम्स कॉलोनी। जी, अलशम्स कॉलोनी शादरा के साथ ही है। शादरा के पास ही? हाँ जी। अच्छा, फिर ज़ोर से बोलेंगी तो आएगी। हाँ, शादरा के पास ही है अलशम्स कॉलोनी। और ज़ोर से बोलिएगा। अलशम्स कॉलोनी शादरा से एक साइड पे है। ये नहर से पार है? नहर के पास। नहर से पार, यहाँ पर एक बितला नहर है, उससे पार रहती हैं। हाँ। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी होगी 45 साल। उम्र 45 साल है। 45 हमारी इस बहन की उम्र जो है ये 45 साल है। आप देखें कि हमारी ये बहन, अल्लाह ताला ने इन्हें बनाया, कितनी खूबसूरत हैं, कितनी मुअज़्ज़ज़ हैं। अगर ये किसी बहुत बड़े घराने में होती या किसी बड़े घराने में होती तो ये बहुत अहमियत की हामिल भी होती। लेकिन एक हालात के इसके बारे में असल में हमारे यहाँ ये मशहूर कर दी जाती है या अक़ीदे के हवाले से कि यह खुदा की देन है और ख़ुदा की वजह से है कि अल्लाह ताला बहुत से लोगों को गरीब रखता है और चंद लोगों को बहुत मतमवल बना देता है। लेकिन हमारे प्रैक्टिकल में तो ये आया है कि हुक्मरान जिसे चाहते हैं या जो अफसर जिसे चाहते हैं वो बहुत बड़े लोग बन जाते हैं, बड़े अमीर बन जाते हैं, वो मलक रियाज बन जाते हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये बहुत नाइंसाफ़ी वाली बात है कि अक़ीदा परस्ती के उससे गरीब लोगों को मुतमइन करने की कोशिश की जाती है। तो हम अपनी बहन से फिर दोबारा बात ये कहते हुए कि आपने बहुत ऊंची आवाज़ में बोलना है, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ, कि आपका नाम क्या है बहन जी? नसरीन। नसरीन नाम है आपका। अच्छा, आपकी उम्र जो है वो 45 साल है? 45 साल है। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे हैं और एक बेटी है। बेटी शादीशुदा है। अच्छा, हाँ जी। एक बेटी है हाँ जी। और 3 बेटे हैं? 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो आप बिंद्रा नहर के पार जो है कच्ची आबादी, हाँ, उधर रहते हैं। उस अच्छा, आपके मकान जो है वो कितने कमरे हैं उसमें? 1 कमरा है। 1 कमरा है। हाँ जी, 1 कमरा। अच्छा, उसमें कौन कौन रहता है? एक शौहर है, एक मैं हूँ, 2 बच्चे हैं। एक बेटा साथ नहीं रहता, वो पिंडी गया हुआ है। पिंडी में रहता है, हाँ, नौकर वो मुलाजमत करने वो के भी लिए? मुलाजिम करता वो शादीशुदा है जो नहीं, पिंडी? नहीं। नहीं। अच्छा, जो यहाँ रहता है वो शादीशुदा है? नहीं, वो भी नहीं शादीशुदा। वो भी बेटी, शादी- सिर्फ बेटी की शादी हुई। सिर्फ बेटी की शादी हुई। हाँ जी। अच्छा, तो उसमें जो है आप कितने घरों में काम करती हैं? मैं 3-4 घरों में काम करती 4 घरों में काम करती हैं। अच्छा, मेरे घर में तो आप कपड़े धोती हूँ। हैं। हाँ जी। हफ्ते में 2 दिन आप?
मैं 2 दिन समझो हफ्ते में एक बार इधर आती हूँ आपके घर, और फिर बाजी के शादी के ऊपर घर, ऊपर। फिर ऊपर, और बाजी भाभी के अच्छा, ये ऊपर हमारी बेटी रहती हैं शादिया, शादी देती तो ये उनके यहाँ आप क्या काम करती हैं? हूँ। उधर भी कपड़े धोती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ उनके। कपड़े और बर्तन धोती हैं। हाँ, अच्छा, उसके बाद फिर आप कहाँ जाती हैं? और फिर स्कूल भी जाती हूँ। फिर स्कूल भी हाँ जाती हैं। जी, इसके अलावा भी कोई घर है? नहीं और नहीं, यानी 2 घरों में आप काम करती हैं? 3 घरों में मैं कपड़े धोती हूँ और एक स्कूल है। अच्छा, 3 घरों में कपड़े धोती हाँ हैं जी, एक और एक स्कूल का सफाई वॉशरूम करती वगैरह उन्हें आप मैं सफाई करती हूँ। सफाई करती हाँ हैं, जी, सफाई सफाई करती अच्छा, स्कूल से आपको कितने पैसे मिलते हैं? हूँ। उधर से 3500 रुपया। 3500 रुपया स्कूल के। हाँ, वो भी काफ़ी दूर आपको जाना पड़ता काफ़ी है? दूर 2 घंटे लग जाते हैं आने जाने में। 2 घंटे लग जाते हैं आने जाने में। 2 घंटे लग तो यानी ये घंटा अब आप सफाई। देखें। अच्छा, उसके बाद फिर जो आप इस घर से, मेरे घर से आपको कितने पैसे मिलते हैं? इधर से 1500 मिलते हाँ जी, 1500 रुपया। हाँ। और ऊपर जो है शादिया से आपको कितने पैसे वो मिलते भी समझो वो 2000 देती हैं? 2000 देती है। कुल पैसे आपको कितने बनते हैं? समझो बन जाता है 10,000 रुपया बन 10,000 रुपया बन हाँ, जाता है। 10,000। अच्छा, तो उसमें बिजली का बिल कितना आता है आपका? बिल 8,000 भी आ जाता है, 7 भी आ जाता है, 5 भी आ जाता है। अच्छा, हाँ जी, और मकान भी किराए का है। मकान भी किराए का। हाँ जी, अच्छा, मकान किस भी किराए किराए का मकान है? वो कितना किराया? हाँ, उसका 5,000 किराया। 5000 किराया। हाँ। अच्छा, आपके मियाँ साहब जो हैं वो क्या करते हैं? वो इतना काम नहीं कर सकता, करता भट्टे पे है काम, मेहनत मजदूरी, ये पर उससे नहीं ईंटों के होता। भट्टे पे काम हाँ, करते हैं? उससे होता नहीं है, होता नहीं काम है। नहीं होता है। अच्छा, काफी उम्र हुई पड़ी है ना, अच्छा, अच्छा। नहीं होता उससे होता काम। नाज़रीन इकराम, ये आपने एक हमारी बहन की, जो मेहनत कश बहन है, उसकी बात आपने सुनी कि वो किस कदर यानी 3 घरों में काम करती हैं और फिर एक स्कूल में काम करती हैं, और इनको जो है वो 10,000 रुपया इनको मिलता है। अच्छा, इनके खामद जो हैं वो बीमार रहते हैं, पहले भट्टे पे मजदूरी करते थे, धुएं की वजह से उनकी जो है उन्हें टीबी टाइप बीमारी है, तो उनकी दवाइयाँ भी आपको लेनी होती होंगी? हाँ जी, दवाइयाँ आ जाती हैं, पर कभी कभी जाता है काम पे, मेहनत लग जाए, मजदूरी बन जाए तो यानी उसको भी काम वहाँ पर नहीं मिलता? हाँ, नहीं मिलता काम। तो महीने में कितने दिन उसे काम वहाँ मिलता है? महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, हफ्ते में या 3 दिन, 2 दिन या 3 दिन हफ्ते बस। में यानी हाँ, काम इतना मिलता है। मिलता अच्छा, उसमें कितनी मजदूरी उसे मिल जाती है? उसे मिलती 1,000 रुपया। 1000 रुपये एक दिन का? हाँ, एक दिन का। एक दिन का 1000 रुपया उसे, यानी हाँ, वो जो है वो महीने में जो है वो महीने में जाता जाता 4-5 हज़ार रुपया बनता उससे, 5,000। यानी 15,000 रुपये। अच्छा, उसके बाद आपके जो 2 बेटे आपके साथ रह रहे हैं, हाँ जी, वो क्या करते हैं? वो एक कपड़े वाली दुकान पे लगा, वो 100 रुपया देते हैं। अच्छा, वो 100 रुपया, 12 साल यानी का एक कपड़े की हाँ जी, दुकान पे वो वो 100 रुपया रोजाना 100 लेता है। रुपये रोज़ाना देते हैं। अच्छा, हाँ और जी, तो कोई उससे बड़ा है, उससे हाँ। वो लेता है 300 रुपया, 300 रुपये और वो भी रोजाना का। रोज़ाना का। घर वो का वो क्या खर्चा काम करता है? वो सिल में सितारे का काम करता सिर है। में सितारे का काम करता है, हाँ जी, यानी दस्तकार है, और उसे 300 रुपया वो मजदूरी मिलती है। हाँ जी। तो नाज़रीन इकराम, ये है हमारे बहन के ख़ानदान की कहानी। इनका एक बेटा जो है वो पिंडी रहता है, इस्लामाबाद। रावलपिंडी गया हुआ हाँ है। जी, वो उधर रहता है। वो वहाँ क्या वो करता उधर है? करता है, वो भट्टे पे काम करता जी? है, मेहनत मजदूरी करता है मेहनत भट्टे पे मजदूरी वो। करता है। अच्छा, तो वो भी कुछ पैसे भेजता होगा आपको? हाँ जी, वो भी भेज देता, कभी कभी बस भेज देता, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये जो आपका मकान है, हाँ जी, अल्लाह का शुक्र तो है ही, हाँ वो जी। तो बस अब हमारे यही तो क्या एक करें? आसरा है ना हाँ कि जी, खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं, इस गरीबी में भी, इस मुश्किल में भी। और कभी हम ये नहीं सोचते कि एक तरफ करोड़ों रुपए की रोज़ाना आमदनियाँ हैं, एक तरफ जो है वो बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, और एक तरफ आपका मकान कितना बड़ा है? मकान 2.5 मरले में है, 2.5 मरले में मकान है और 1 कमरे का है, एक कमरा। और उसका किराया कितना है? उसका 5,000। 5,000? हाँ जी, 5,000? 3,000 4,000 उसका बिल आ जाता है। 4,000 उसका बिल आ जाता हाँ है। जी, इतना। बिजली का, गैस भी है नहीं, उसमें? गैस नहीं, गैस नहीं है। तो फिर ये आप क्या लकड़ी से लकड़ी उपले। लकड़ी और उपले? उपले नाज़रीन इकराम हमारे यहाँ अब कम ही लोग जानते हैं। ये पाथियाँ इन्हें कहा जाता है पंजाबी में, पाथियाँ। यानी ये जो गोबर होता है, फुजला होता है भैंसों का, गायों का, बकरियों का, उसको वो खुश्क कर लेते हैं, तो उसमें ये सलाहियत होती है कि वो आग देती है। तो अच्छा, फिर इसमें ये जो है एक बहुत
شہرت ہے بے نظیر لو انکم سپورٹ سکیم کی کہ جو غریب لوگوں کو بے نظیر کے نام سے جو امداد دی جاتی ہے. ناظرین اکرام، اس امداد پر معلوم یہ ہوا کہ 470 ارب روپے جو ہیں وہ سالانہ خرچ کیے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی پاکستان کے غریبوں کا جو ہے وہ ان کی نگہداشت نہیں ہو سکتی. جبکہ اور بھی بہت سی تنظیمیں ہیں جس میں ایک نمبر 1 تنظیم جسے قرار دیا جا سکتا ہے وہ جماعت اسلامی کی الخدمت ہے، جس کے بارے میں بہت فخر سے امیر جماعت اسلامی مولانا سراج احمد صاحب نے یہ بتایا، مولانا سراج صاحب نے، کہ ہمیں جو ہے وہ 18.5 ارب روپیہ لوگ فنڈ دے دیتے ہیں سالانہ. انہوں نے بلکہ طنز میں یہ کہا، شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں لوگ اتنے پیسے تو دے دیتے ہیں لیکن ہمیں ووٹ نہیں دیتے. اور وہ اس الیکشن میں بھی، اس الیکشن سے پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی، لیکن لوگوں نے اس الیکشن میں بھی انہیں رسپانس نہیں کیا. لیکن اس کے بارے میں یہ ضرور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے الخدمت جو ہے وہ اپنے خاصا بہتر طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ امداد فراہم کرتی ہے. لیکن ہماری یہ بہن جو ہے، یہ آپ کو کوئی الخدمت نامی کسی تنظیم نے کبھی پیسے دیے؟ نہیں، کسی نے نہیں دیے. اچھا، آپ نے بھی وہاں کوئی بات نہیں کی؟ نہیں، ادھر تو میں نے نہیں کری. بے نظیر دفتر میں گئی ہوں کافی دفعہ، 4 سال ہو گئے مجھے بے نظیر کے اس ہاں میں؟ جی، ادھر جاتے ہوئے. پر اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہہ دیتے ہیں آپ کی سروے ہوئی ہے، بس ہوئی ہے، بس ایسے کہہ دیتے ہیں. اچھا، اور آپ کو تو یہ ہمارے صدر مملکت آصف علی زرداری جو ہیں وہ میں ایک ایڈمائر بھی اس بات میں کروں گا کہ کوئی جب بے نظیر صاحبہ دوسری دفعہ وزیر اعظم تھی تو میں نے وہاڑی کے ایک ایسے ہی معمر خاتون کی ایک داستان شائع کی تھی، بیوہ عورت کی، جو کہ خبریں میں شائع ہوئی تھی، جس میں کہ حسن نثار جو تھے کالم نویس تھے، انہوں نے تبصرہ بھی اس پر ریکارڈ کیا تھا، تحریر کیا تھا. تو وہ جو تھی وہ پھر بات محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تک پہنچی، آصف علی زرداری تک پہنچی. تو ان پر کوئی 2 ایکڑ زمین پر جو تھے وہ انہوں نے قرضہ لیا ہوا تھا اس کے ہسبینڈ نے، خاوند جو تھا وہ وفات پا گیا. اب وہ سود بڑھ گیا تو اس پر محکمہ جو تھا زرعی بینک کا، تو زرعی بینک والے وہ چھاپہ مارتے رہتے تھے، انہیں گرفتار کر لیتے تھے. تو ایک دفعہ تو ان کے بچوں کو میں نے ہی جا کر کوشش کی تھی، ایک لڑکے کو گرفتار کر لیا تھا، تو اسے پھر میں نے کوشش کر کے اسے ریلیز کروایا تھا. تو پھر یہ میں نے کالم بھی ایک خط تحریر کیا تھا تو حسن نثار کو. تو وہ پھر تفصیلات جو تھیں وہ اس بوڑھی عورت کی وہ شائع ہوئی تھی، جس پر آصف علی زرداری جو ہسبینڈ تھے اس وقت وزیر اعظم کے، بے نظیر صاحبہ کے، تو انہوں نے اس کے اوپر اس کا نوٹس لیا تھا اور اس کا وہ قرضہ معاف کروایا تھا. اس میں بتایا گیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کا جو کزن ہے اس نے تو 8 کروڑ روپیہ جو تھا وہ معاف کروا لیا تھا، اور جو سود کے پیسے تھے. اور یہاں پر جو ہے ایک غریب عورت جو ہے، بیوہ عورت، اس کے وہاڑی کی تھی وہ. ناظرین کرام، تو میں اب یہ بات مجھے بہت دکھ ہوا، قلق ہوا. کل میرے گھر میں 2 عورتیں کام کرتی ہیں، ایک جو ہے وہ صفائی کرتی ہیں اپنا فرش کی. تو میرا گھر بھی 2.5 مرلے پر مشتمل ہے، تو اسے 1500 روپیہ تنخواہ دیتے ہیں. تو وہ کل آئی تھی تو شام کو آئی، اس کو 10-11 بجے اس کا ٹائم مقرر ہے صفائی کا، لیکن وہ کوئی 5 بجے کے قریب آئی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بہن تم لیٹ کیوں آئی؟ تو اس نے کہا کہ انکل میں آج جو ہے وہ راشن لینے کے لیے جو وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے جو ایک شروع کیا ہوا ہے، میں وہ لینے کے لیے عباسیہ ہائی اسکول گئی تھی اور وہاں پر سارا دن میں ٹھہری رہی. تو اب جا کر میں وہاں پر جب میری باری آئی تو وہاں پر راشن ختم ہو چکا تھا اور میں راشن لینے میں کامیاب نہیں ہو سکی. اب کہا گیا ہے کہ اب راشن جو ہے اس کے لیے فلاں جگہ جو ہے کل آنا. تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے.
تو ناظرین کرام اس کی بھی بڑی دردناک کہانی ہے جو کہ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ ویلاگ میں بتاؤں. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم حکمرانوں کو بتا سکیں کہ مریم نواز صاحبہ یہ جو آپ نے پروگرام شروع کیا ہے یہ بہت اچھا پروگرام ہے، لیکن اگر آپ اس میں ایک کام یہ کر لیتی کہ آپ جو گھروں میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں ان کی آپ ایک سروے کروا کر، اور یہ بہت آسانی سے ہو سکتا تھا کہ اس کا وہ کروا کر آپ وہ کروا لیتی تو سب سے پہلے پرائرٹی تو ان کو دینی چاہیے. لیکن یہ تو اب آپ دیکھیں کہ میرے گھر میں 2 عورتیں جو کام کرتی ہیں تو ان کے جس کو 1500 روپے کو ملتا ہے، آپ کو کتنا دیتے ہیں؟ یہ 1500 روپے دیتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کا اگر سروے ہو جاتا تو ان کو پھر رائٹ جگہ پر وہ بات پہنچ جاتی. لیکن ہماری یہ بہن جو ہے یہ تو کیسے اس نے یہ سوچ کہ اس کے لیے بات میں یہ اس حوالے سے یہ مطالبہ کروں گا کہ فوری طور پر جو گھروں میں کام کرنے والی جو عورتیں ہیں انہیں میں اصل میں اس بستی میں رہتا ہوں جہاں سے اور جس کے قریب ہم سے بھی ایک قریب انتہائی غربت میں ڈوبی ہوئی آبادی ہے. تو وہ غربت میں ڈوبی ہوئی آبادی میں ہماری یہ نسرین بہن جو ہیں یہ رہتی ہیں، جو کہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ وہ 4 سال سے بے نظیر امدادی پروگرام جو ہے اس کے لیے کوشش کرتی رہی ہیں، لیکن ان کا نام رجسٹر نہیں ہو سکا. یہ جاتی ہیں تو وہ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کوالیفائی نہیں کرتے. اسی طرح وہ جو ہمارے ہاں دوسری کام کرتی ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ میں بھی بے نظیر صاحبہ کے پروگرام کے لیے کوشش کرتی رہی ہوں، اور وہ بھی کئی سال سے کوشش کر رہی ہیں. وہ بیوہ خاتون ہیں تو لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکی. تو اس میں یہی وہ ہے کہ وفاقی حکومت کو بھی چاہیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو جو آرگنائز کرتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ، ان سے بھی ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ جو گھروں میں کام کرنے والے ان سے میں نے جیسا کہ بتایا کہ مجھ سے بھی ایک غریب آبادی ہے جو نہر سے پار رہتی ہے، کچے گھروں میں رہتی ہے. آپ اور وہ ان کے جو ہے حالات میں ابھی میں ایک کویسچن کروں گا، آپ کے گھر میں پنکھا ہے؟ ہاں جی، ایک پنکھا ہے بس، رات دن اندر بھی وہی چلاتے ہاں. ہیں باہر. اب یہ دیکھیں کہ ان کا 5 سے 7 ہزار 10 ہزار تک بل آ جاتا ہے. یہ خود 10 ہزار کماتی ہیں، خاوند ان کا 4 ہزار کماتا ہے. بچے ان کے اس لیے ان کی شادیاں نہیں ہو سکی کہ غریبی ہے. بھی گھر نہیں ہے. ہاں جی، گھر نہیں ہے، اور غریب کو رشتہ غریب بھی نہیں دیتے، کیونکہ ان کی بھی نظریں یہی ہوتی ہیں کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں یہ اچھی جگہ پر شادی ہو. تو غریبوں کے حالات تو یہ ہیں کہ ان کے تو ہمارے کروڑوں بچے جو ہیں وہ شادی کی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، عمروں کو پہنچے ہوئے ہیں غریبوں کے، لیکن ان کی شادیاں نہیں ہو سکتی. تو ان کی بیٹیوں کے بھی اسی طرح رشتے اور بچوں کے بھی اسی طرح رشتے. اب ہماری اس بہن کے 3 بیٹے ہیں، تینوں بیٹے جو ہیں وہ جوان ہیں، بلکہ شادی کی عمریں جو ہیں وہ ہیں، لیکن ان کو کوئی رشتہ اس لیے نہیں دے رہا کہ ان کے پاس تو اپنا گھر بھی نہیں ہے. تو یہ ایک صورتحال لگا رہا، اور ایسے لوگوں کو نہ بے نظیر انکم سپورٹ کی طرف سے امداد ہو رہی ہے اور نہ مریم نواز کے نگاہ داشت جو ہے وہ اس پروگرام سے، یہ جو ابھی پروگرام شروع کیا ہے اس سے ہو رہی ہے. تو کمشنر بہاولپور کو اور ڈپٹی کمشنر بہاولپور سے بھی التماس ہے کہ وہ بھی ایسے لوگوں کے لیے وہ کریں کہ، اور یہ نسرین کا نام جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ میں بھی شامل کیا جائے. اور یہ جو مریم نواز صاحبہ کا جو ریلیف پروگرام ہے غریبوں کے لیے، اس میں بھی اگر ان کو نہیں مل رہا تو پھر بتائیے پھر کون سے مستحق ہیں جنہیں آپ دے رہے ہیں. تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ وہاں بھی طاقتور لوگ، غریب لوگوں میں سے جو طاقتور اور پہنچ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اپنے ناموں کو رجسٹرڈ کروا لیتے ہیں اور لے جاتے ہیں. جو کہ بے وسیلہ لوگ ہیں وہ اسی طرح کو لاتے رہتے ہیں. میں پھر اپنے اس مطالبے کو دہراؤں گا کہ فوری طور پر جو گروہ میں، جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں صبح کو جب دیکھتا ہوں تو مجھ سے آگے جو ایک آبادی ہے وہ ماڈل ٹاؤن بی کی آبادی ہے، اس میں مڈل کلاس کے لوگ رہتے ہیں. تو مڈل کلاس کے گھروں میں کام کرنے کے لیے، لوور مڈل کلاس کے گھروں میں کام کرنے کے لیے صبح کو بڑی تعداد میں نوجوان لڑکیاں، بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ آ رہی ہوتی ہیں اور شام کو مغرب گئے جا رہی ہوتی ہیں. اور ہمارے جیسے جو غریب لوگوں کے ہاں بھی کام کرتی ہیں
تو وہ پھر ہمارے ہاں بہت سی تعداد ایسی عورتوں کی ہے جو کہ 5 گھروں میں کام کرتی ہیں۔ اب یہ ہماری جو بہن ہے نسرین بہن، جن سے کہ آپ نے جن کا انٹرویو سن رہے ہیں، جنہیں آپ کو بتایا ہے کہ یہ 3 گھروں میں کام کرتی ہیں اور ایک اسکول میں کام کرتی ہیں، اور اسکول والے بھی 3500 روپیہ صرف دیتے ہیں صفائی کا۔ وہ تو شوگر وہ کی بھی مریض ظاہر ہے کہ اس میں غربت اتنی زیادہ ہے کہ اس جو سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو اکنامکس کا اصول ہے، تو اس میں اتنی تعداد زیادہ ہے غریبوں کی کہ غریبوں کو پوری تنخواہ بھی نہیں مل سکتی۔ تو بتائیے کہ ان سے زیادہ جو ہے وہ پنجاب حکومت نے جو پروگرام شروع کیا ہے نگہداشت کا، جو نگہبان کا جو پروگرام شروع کیا ہے نگہبان کا، اس میں بتائیے کہ اس میں ان سے زیادہ کوئی مستحق ہو سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ میری یہ بہن کتنی سوبر، کتنی معزز، خدا تعالیٰ نے ان کو کتنے خوبصورت نقش و نگار دیے ہیں، لیکن غریبی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے۔ تو میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ لوگ ایلیٹ کلاس کے حکمرانوں، کچھ تو پروگرام، اگر یہ بھی پروگرام آپ 470 بلین روپے جو ہیں یہ آپ ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح میں الخدمت والوں کو کہ 18.5 ارب روپے کے فنڈز رکھنے والوں، آپ بھی سوچیں، آپ بھی ایسے عورتیں جو کہ آپ بھی امداد، اور آپ کی امداد کے بارے میں تو بڑی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ آپ کی امداد جو ہے وہ سرکاری اداروں سے بہتر امداد غریبوں کو فراہم کر رہی ہیں، لیکن اس میں آپ کو بھی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے کہ نسرین بی بی جیسی جو عورتیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں ان کا سروے کر لیجئے۔ ہر محلے میں آپ کے کارکن لوگ موجود ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو الخدمت والوں کو بھی یہ ہوش کرنا چاہیے کہ وہ کہاں پر 8.5 ارب روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ تو ایسی عورتیں کہ اب میں نے وہ جو دوسری عورت جو ہمارے ہاں کام کرتی ہے اس سے بھی پوچھا تھا، میں نے کہا خدمت والے کوئی آپ کی مدد کرتے ہیں؟ ان کا نہیں، ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں، انہوں نے خود اپروچ بھی نہیں کیا۔ تو الخدمت والے ایک یہاں پر سید لئیق صاحب ہیں جو کہ ہمارے علاقے کے ان کے تقسیم کار ہیں، میں ان کے نوٹس میں ان کی درخواست پیش کرواؤں گا، کیونکہ پہلے ایک بار ایسا ہوا کہ اس علاقے کے خوشی محمد صاحب جماعت اسلامی کے لیڈر تھے، تو ان کی جو بیوہ بھابھی تھی، تو وہ کئی گھروں میں کام کرتی تھی، ہمارے ہاں بھی وہ اکثر آتی رہتی ہیں اور چھوٹی موٹی اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو اس سے میں نے پوچھا تھا، میں نے کہا کہ یہ تو جماعت اسلامی کے لیڈر کی آپ بھاوج ہیں، تو آپ کو کوئی الخدمت والوں نے سپورٹ نہیں کیا؟ ان کا نہیں بھائی، مجھے سپورٹ نہیں کیا۔ تو میں پھر وہ سید لئیق صاحب جو کہ اس علاقے کے ہمارے پیپلز کالونی، مہاجر کالونی شاہدرہ کے انچارج ہیں، تو ان کے نوٹس میں لایا، تو ان کو پیش کیا، تو انہیں پچھلے سال امداد مل گئی تھی۔ تو اسی طرح میں ان کا نام بھی پیش کروں گا، لیکن اس سے زیادہ کہیں میں پھر یہ زور دوں گا کہ تمام پنجاب بھر کے وزیر اعلیٰ صاحبہ، پنجاب بھر کے جو گھروں میں کام کرتے ہیں، ان کی امداد کے لیے فوری طور پر ان کا باقاعدہ ان کو ماہانہ ان کو لگایا جائے، ان کو آپ ان کی امداد کا صحیح بندوبست کریں۔ یہ آپ اربوں روپیہ ضائع کر دیتے ہیں اور اس کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ لوگ جو ہیں اس قابل ہیں جو کہ گھروں میں کام کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے، تو یہ پھر وہ ہو سکتے ہیں، ان کے بجلی کے بلز معاف کر دیے جائیں۔ اسی طرح ان کو ادویات کی فراہمی جو ہے وہ تو خیر آپ لوگوں کا پروگرام ہے کہ ہر شہری کو دینی ہے، تو یہ اس بارے میں یہ کہوں گا۔ میری بہن، میں آپ کے حوالے سے آپ جیسی عورتوں کا، نسرین بہن، ان کا کیس جو ہے، ان کا مقدمہ جو ہے، ان کی فریاد جو ہے، وہ میں حکمرانوں تک، ایلیٹ کلاس کے حکمرانوں تک جو کہ اربوں روپیہ کماتے ہیں اور جن پر کرپشن کے اربوں روپے کے الزامات ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ درست ہیں یا صحیح ہیں، لیکن ہم ان کے اس جذبے کو ضرور بہتر بنانا چاہتے ہیں جو کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو پروگرام جاری کیا ہے، اس پروگرام کو کمپریہنسو پروگرام بنانے کے لیے نگہبان پروگرام جو ہے اس کو جو پنجاب بھر کے جو گھروں میں کام کرنے والے ملازم ہیں اور خواتین جو ہیں خاص طور پر، ان کے لیے باقاعدہ ایک
صحیح پروگرام شروع کیا جائے ان کی مدد کا، اس لیے کہ ان سے زیادہ مدد کا کوئی حقدار نہیں، اور یہ قابل ستائش ہے کہ یہ محنت اپنی عزتوں کی حفاظت کرتے ہوئے ہماری نوجوان بیٹیاں جو ہیں اور نوجوان عورتیں جو ہیں غریبوں کی، وہ محنت مزدوری کا کام کرتی ہیں۔ یہ قابل ستائش ہیں، ہم انہیں سلوٹ کرتے ہیں کہ یہ بہادری سے اس غربت کا، ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن معاشرے کا یہ فرض ہے کہ ان کی مدد کریں۔ میں اپنی بہن کا، یہ بہن آپ اپنا دیں، اپنے خامد کا نام، یہ ہماری بہن کا آئیڈینٹی کارڈ ہے، یہ نمبر آپ نوٹ کر لیجئے، یہ دیکھیے، یہ ان کا ہے۔ اور یہ نسرین بہن آپ کا جو فون نمبر ہے، کوئی متمول لوگ اگر اپنے، یہ زکوٰۃ خیرات کا مہینہ ہے، ہم تو ویسے اس بات کے حامی ہیں کہ قرآن مجید کا جو پرنسپل ہے قول العفو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے رب تعالیٰ سے پوچھا کہ کیا خرچ کریں، تو رب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ضرورت سے زائد ہو، چنانچہ مسلمانوں کے لیے یہ ایک پرنسپل قائم کیا۔ اگرچہ سرمایہ داری نظام کے حامی، جاگیرداری نظام کے حامی، نجی ملکیت کے حامی، مذہبی جماعتیں اور مذہبی رہنما اس کو اختیاری قرار دے دیتے ہیں، اسی لیے اختیاری کے حوالے سے یہ اب تک اسلام کے نام پر بھی ملوکیت اور بادشاہت قائم رہی اور طبقاتی نظام قائم رہا، اسی بنیاد پر ذریعہ اصلاحات کو ناکام بنایا جاتا رہا۔ لیکن یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹیبل مسئلہ ہے، تو لیکن بات یہ ہے کہ قول العفو کا وہ زمانہ کہ قول العفو کے پیچھے جو ہے کہ جو ضرورت سے زائد ہو، اس اختیاری کو جو ہے وہ لازمی حکومت کی طاقت کے ذریعے سے بنا دیا جائے، بس اسی کا نام نیا نظام ہے اور اسی سے نیا انسان پیدا ہوگا۔ تو ناظرین کرام، میں اپنی بہن کا، نسرین کا، جو کہ یہ محنت کش خاتون ہے، ان کا نمبر آپ کو میں نوٹ کروا رہا ہوں، آپ اسے لکھ لیجئے گا۔ یہ ہے 0309823828۔ پھر دوبارہ میں اسے ریپیٹ کرتا ہوں، 0309823828۔ ان کا جو، ہاں، یہ پھر ایک دفعہ آپ نمبر لکھ لیجئے۔ میرے پاس یہ ٹیکنیکل سہولت مجھے معلوم میرے پاس نہیں ہے، میں اس پر ورنہ نمبر بھی شائع کر دیتا۔ تو یہ نمبر جو ہے یہ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، یہ ہے 0309823828۔ پھر ایک دفعہ سن لیجئے، 0309823828۔ حکومت کا کوئی اہلکار سروے کا، ڈپٹی کمشنر صاحب کو چاہیے، یہ حکومت کو بھی چاہیے کہ یہ الاؤ کرے، حکومت پنجاب پابند کر دے ڈپٹی کمشنروں کو کہ وہ ایسے جو واقعات، ایسے جو نشاندہی ہوتی ہے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، ان کو امپورٹنس دیں، ان کا فوری طور پر سروے کروائیں اور ان کے گھروں میں سامان بھجوائیں۔ ان سے زیادہ کون مستحق ہو سکتا ہے؟ تو یہ میں آپ کو اب اس اپنی بہن کا ایڈریس بھی لکھوانا چاہتا ہوں کہ ان کا پتہ ہے مکان نمبر 801/34، محلہ مغل پورہ، بہاولپور، یہ بندرا نہر سے پار ہے۔ یہ ادھر نہیں ہے، یہ شناختی کارڈ مغل پورہ ہے جو یہ پتہ، یہ کسی اور جگہ کا ہے یہ جہاں پہلے آپ رہتے ہاں تھے۔ پہلے رہتے تو یہ شناختی کارڈ پہلے کا ہے جی، اس کا پتہ آپ نے، لیکن یہ نمبر جو ٹیلی فون میں نے نمبر بتایا ہے، لیکن اس سے پہلے میں ایک بات یہ کہوں گا، ہاں، اس میں میں موسیٰ سعید آپ سے مخاطب ہوں کہ میں یہ نشاندہی کر سکتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی سرکاری اہلکار یا الخدمت کا کوئی کارندہ اگر مجھ سے رابطہ قائم کرے گا تو میں ان بہنوں کے جو کہ میرے گھر میں کام کرتی ہیں، میں ان کے بارے میں بتا سکوں گا، انہیں گائیڈ کر سکوں گا کہ کام کرنا ہے تو ایسے کیجیے۔
اور اس کے لیے زیادہ بہتر ضروری ہے کہ اس کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک فیز چل رہا ہے امداد کا، تو امداد سے یہ عید سے پہلے ان کو ملنی چاہیے، یہ محروم نہیں رہنے چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں پھر یہ ایک مطالبہ کروں گا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ، یہ جو گھروں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں، ان کے لیے خاص طور پر عورتیں جو ہیں، ان کے لیے فوری طور پر ان کے نگاہ بانی کا فرض انجام دیجیے۔ اس سے بہتر اور اس سے مصدقہ اور اس سے درست اور کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ امداد کرنی ہے تو ایسے کیجیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ اچھا بہن۔